जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद दाऊद शिराजी आज खिदमत हूँ। जिन्हें अब आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस आपके सामने पहुंचती रहें। आज जिन अहम मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अंदर की खबर आपके सामने लेके आए हैं, उनमें सबसे अहम मौजू है 18वीं तरमीम NFC अवार्ड। यानी 18वीं तरमीम में जो 18th अमेंडमेंट थी उसको तब्दील मुख्तदार हल्के क्यों करवाना चाहते हैं, वो क्या वजह है कि मुख्तदार हल्के चाहते हैं कि 18वीं तरमीम जो है वो बदली जाए। उसके साथ साथ नैब का मामला है कि नैब के जो ऑर्डिनेंस है उसमें अमेंडमेंट लाई जा रही है, क्यों लाई जाएगी, किस तरह लाई जाएगी, अपोजिशन जमातें क्या चाहती है और इसमें इस्टेब्लिशमेंट क्या मदद कर सकती है, इस पे हम आपके सामने कुछ अहम तफसीलात लेके आएंगे। तीसरा मामला फिर एक बार ज़ेर गर्दश है, इससे पहले भी कुछ अर्सा कबल ये मामला ज़ेर गर्दश रहा और वो है कि जो असम्बलियाँ हैं वफाकी, उनकी मुद्दत 4 साल 5 साल से करने और वज़ीर आज़म की मुद्दत भी टेन्योर भी जो है 4 साल करने का मामला है। तो ये 3 अहम मामलात हैं जिन पे हम आज बात करेंगे और आपके सामने कुछ हक़ाइक़ लेके आएंगे। सबसे पहले तो 18वीं तरमीम ज़रा हम आपको समझाएं कि 18वीं तरमीम है क्या। बेसिकली तौर पे 18वीं तरमीम जो है वो 109 ऐसी आइनी शिके हैं जिनमें मुख्तलिफ नवीयत की तरमीम की गई और बहुत सारे जो आपके पावर्स हैं वो सूबों को दे दी गई वफाक से लेके। यानी जो पहले काम वफाक करता था अब सूबे करेंगे। उनमें बहुत सारी तनकीद भी हुई। उसमें एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन वो मामला था जो वफाक से सूबों को दिया गया, हेल्थ वफाक से सूबों को दिया गया। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मामलात थे जो सूबों को दे दिए गए। लेकिन मामला यहाँ पे नहीं, मामला इसमें कुछ और है। मामला इससे पहले 2009 में गालबन एक 7th नेशनल फाइनेंस कमीशन जिसे हम NFC कहते हैं वो आया और वहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू हुई जब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उसने कहा कि जी हम सूबों को हकूक़ देते हैं और बलोचिस्तान में ये एक ऐलान किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से। अब ज़रा समझिएगा ये चीज़ क्या थी। इससे पहले जब NFC 7th NFC अवार्ड नहीं आया था तो उससे पहले जो सूबे थे वो कुल जितने महसूलात होते थे उसका जनाब लेते थे 42.5% और वफाक लेता था 42.25 लेते थे और वफाक लेता था 57.75 यानी 57.75 वफाक और 42.25 जो था वो लेता था सूबे। तो इस तरह से वफाक और सूबों के माबैन पैसों की तकसीम होती थी, यानी एक मेजर पोर्शन वफाक के पास जाता था। अब जब 7th NFC अवार्ड हुआ तो ये बिल्कुल चेंज हो गया, उलट हो गया। यानी जो कुछ वफाक ले रहा था वो सूबे लेना शुरू हो गए और जितने सूबे ले रहे थे वो वफाक लेना शुरू हो गया। यानी कि सूबों को मिला जनाब 57.75 और वफाक को मिला 42.25। तो ये एक बड़ा मेजर शिफ्ट था जो खरबों रुपए का जो वफाक से सूबों को चले गए, जो पहले वफाक के पास आते थे। अब जब ये पैसे वफाक के पास नहीं रहे तो वफाक का वो मतलब मेजर चंक जो उसको मिलता था और जिस तरह वो जनाब अपने डेवलपमेंट फंड करते थे, फिर फौज और फिर जनाब बैरूनी कर्जे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो वफाक के हाथ से निकलती हुई महसूस हुई। तो वफाक को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साथ में एक और बात बता दूं कि जो 5% कलेक्टिव चार्जेस पहले वफाक लेता था क्योंकि FBR ने करना होता था तो वो भी कम करके 1% कर दिया गया। यानी वफाक को वहाँ से भी 4% की नुकसान हुआ। तो अब जनाब कुल बात करें जो सूबों को दिया जो NFC अवार्ड के तहत मिलता है तो कुल का यानी जो सूबों को मिलता है अभी 57.75 उसका जो है 51% यानी तकरीबन 29% जो है वो मिलता है जी पंजाब को 51.74, सिंध को 24.55, खैबर पख्तूनख्वा को 14.62 और बलोचिस्तान को 9.9 जो है वो परसेंट मिलता है जो सूबों को मिलता है उसका। अब जनाब सारे जो इस्टेब्लिश यानी आर्मी के अखराजात भी वफाक के ज़रिए चलते। आर्मी कहीं जनाब ड्यूटी दे रही है तो वो भी वफाक ने पैसे देने, या तरबेला डैम या मंगला डैम पे सिक्योरिटी की मद में आर्मी को अलहदा से वफाक देता है। तो वो जनाब उसके बाद जो बैरून मुल्क कर्जे हैं
ان کے سود بھی وفاق نے دینے ہیں، پھر وفاق کا اپنا ترقیاتی بجٹ ہے، پھر وفاق ایک پوری حکومت ہے، سارا سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ وہ معاملہ تھا جو سب سے زیادہ جو ہے قابل کنسرن تھا، اور یہ 18ویں ترمیم میں تھا۔ اب اسے بدلنا ہے، اصل میں 18ویں ترمیم بدلنے کا کوئی یہ مقصد نہیں کہ پوری وہ 109 شکیں بدلنی ہے، صرف NFC ایوارڈ بدلنا ہے۔ یعنی وفاق یہ چاہتا ہے کہ صوبوں سے وفاق کو پیسے زیادہ ملے اور جتنے پہلے مل رہے تھے اتنے ملے، یعنی 7 جو نیشنل فنانس کمیشن تھا اس سے پہلے جتنے مل رہے تھے اس کے مطابق ملے۔ اب یہ لڑائی پڑی ہوئی ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ اندر کی آپ کو $1 ملین جو بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اب کیا کہتے ہیں جناب وفاق، اور کیا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ، مقتدر حلقے کیا چاہتے ہیں۔ کوئی 18ویں ترمیم سے ایشو نہیں ہے، ایشو ہے NFC ایوارڈ سے۔ اب جناب اگلی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو مختلف ترامیم ہوئی اور مختلف معاملات سامنے آئے، اب ایک کنسٹیٹیوشن میں اور چیز ہے، کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ جب ایک بار آپ صوبوں کو وفاق کچھ دے دیتا ہے تو پھر اس سے کم نہیں کیا جا سکتا، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، کم نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ معاملہ بھی اب وہ ترمیم بھی، اور یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ مطلب آئینی ترمیم 18ویں جب کر دی گئی تو اس میں یہ ساری چیزیں کر دی گئی۔ اب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے اسد عمر صاحب کو اس پہ جناب ایک حکومت کا ریپریزنٹیٹو بنایا گیا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ فوری طور پہ یہ معاملہ کیا جائے کہ اس میں NFC ایوارڈ کو بدلا جائے، یعنی صوبوں کو حصہ کم اور وفاق کو زیادہ دیا جائے، تب بھی مقتدر حلقوں کے پاس بھی پیسے زیادہ آ سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ مقتدر حلقے جو اخراجات ہیں، جو مطلب ایک بات ہے کہ جی سندھ میں چلی گئے جی فوج تو سندھ والوں سے لے، پنجاب میں اگر کچھ ایریا میں سیکورٹی دے رہے ہیں تو پنجاب والوں سے لے، تو یہ سارا مرکز سے نہ لے۔ لیکن کیونکہ ون ہینڈ ہوتا ہے، اب سارے صوبوں سے کون ہاتھ آگے کرتا پھرے اور کون مانگتا پھرے، پھر سندھ والوں جیسوں سے بھی مطلب اگر آرمی کو مانگنا پڑے تو پھر کہانی بنتی نہیں ہے۔ تو آرمی کا دل ہے کہ مرکز میں جو بندہ بیٹھا ہو نا اس کے پاس اتنے پیسے ہو، سارے خرچے پورے ہو جاتے۔ تو بس مقصد یہ ہے کہ NFC ایوارڈ بدلا جائے۔ اب کام کیا ہوگا اس کے بدلے میں؟ اپوزیشن کیا چاہ رہی ہے؟ اپوزیشن یہ چاہ رہی ہے کہ جی نیب لا میں ترمیم آئے۔ اب نون لیگ کے دو چیزیں ہیں۔ نون لیگ کہتی ہے نیب لا میں ایسی ترمیم لائی جائے کہ جس کے بعد جب تک فائنل سزا نہیں ہو جاتی تب تک بندہ نائل نہ ہو، یعنی جب تک ابھی سپریم کورٹ میں نواز شریف صاحب کی مریم کی پینڈنگ چل رہی ہیں جناب، وہ انہوں نے کی ہوئی ہیں اپیلیں، تو تب تک ان کے خلاف کوئی، یعنی نون لیگ صرف ایک چیز چاہتی ہے کہ نواز شریف دوبارہ سیاست میں ان ہو جائے، مریم سیاست میں ان ہو جائے، نیلی والی تلوار ان سے ہٹ جائے۔ اب اس کے بدلے میں انہوں نے ایک ڈرافٹ بھی دیا ہے۔ اگر یہ بتاؤں تو قانون انصاف کی کمیٹی میں میں موجود تھا، جہاں پہ نون لیگ کی جانب سے بڑے بھاری بھرکم ایک پینل جو ہے وہ پیش ہوا تھا۔ اس کی بات کریں تو اس میں خواجہ آصف صاحب تھے، احسن اقبال تھے، اس میں شاہد خاقان عباسی تھے، خواجہ سعد رفیق تھے، اور اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ تھے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے نوید قمر اور نفیسہ شاہ اور دیگر لوگ تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب کیا کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے، تو یہ تبدیلیاں ساری ڈسکس کی گئی ہیں۔ اب ایک ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے، اور وہ ایک آتا ہے جناب جس کو حکومت مسودے کو کہتی ہے، یہ مسودہ غلط ہے۔ اب مسودے میں کیا کہا گیا تھا کہ کیبنٹ اور ECC کے فیصلوں کو نیب نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ کیبنٹ جو فیصلہ کرے گی، ECC جو کرے گی، یہ حکومت چاہتی ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب آرڈیننس 2002 سے نیب آرڈیننس تھا، اس کے بعد جو حکومت نے 120 دن کے لیے ایک اور آرڈیننس لے کے آئی، اور انہوں نے کہا جی آپ ان کو نہیں پکڑ سکیں گے، بیوروکریسی کو، اور ساتھ جی آپ بزنس مینوں کو نہیں پکڑ سکیں گے۔ اب ایکٹ بنانا چاہتی ہیں۔ اب بزنس مینوں نے کہا کہ کوئی ایکٹ لائیں، قانون بنائیں، ہمیں ریلیکس ہو تب ہم صحیح طریقے سے کام کریں گے۔ اب ایکٹ بنانا ہے تو اپوزیشن کی ضرورت ہے، تو اب معاملہ یہ ہے، اس لیے اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے۔ جیسے مقتدر حلقے بھی رابطے میں اپوزیشن کے، میں نے آپ کو بتایا کہ اسد عمر کو جو ہے یہ ذمہ داری سونپی گئی، تو اب بیسیکلی طور پہ بیوروکریسی کا پریشر، کہ وہ بیوروکریسی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگا رہی۔ وہ وزراء کہتے ہیں کہ جی یہ کام یہ سائن کرے، وہ کہتے ہیں سر ہم نوٹ بنا کے دے دیتے ہیں، ہم سائن نہیں کریں گے، سائن آپ کریں، کل ہم پکڑے جائیں گے۔ تو بیوروکریسی اور جو اس کے ساتھ کاروباری لوگ ہیں ان کا پریشر ہے۔ عمران خان بھی ان کو ریلیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس سے سیاستدان فائدہ اٹھائے۔ اگر وہ سیاستدانوں کو کچھ نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے واضح طور پہ کہ 18ویں امینڈمنٹ جو ہے 18 امینڈمنٹ 18ویں امینڈمنٹ وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی، اس میں پھر امینڈمنٹ نہیں ہو سکے گی۔ تو اگر اس میں نہیں ہو سکتی تو مقتدر حلقے چاہتے ہیں
کہ جلد از جلد یہ امینڈمنٹ ہو تاکہ وہ بڑا پورشن جو صوبوں کو جا رہا ہے وہ وفاق کو جائے۔ اس میں بھی ایشو ہے کہ صوبے کیا واپس دیتے ہیں، صوبے تو لڑائی لڑیں گے اس پہ پوری۔ اس سے پہلے بھی جب یہ ساری 18ویں امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سندھ نے کہا، اس نے کہا کہ جتنی ہم یہ کسٹم اور یہ ٹیکس ہے یہ ہمیں دیا جائے، کیونکہ سارا میجر پورشن ہم ہی سارا دیتے ہیں کراچی پورٹ ٹرسٹ۔ اور بلوچستان کی بات کریں، انہوں نے کہا منرلز پہ، معدنیات پہ جو ٹیکس ہے وہ ہم رکھیں گے۔ تو اس طرح کی کسی نے او جی ڈی سی ایل کے کہا، کسی نے پی پی پاکستان پیٹرولیم کی بات کی، تو اس طرح کی بڑی باتیں چلی تھی کہ تقریباً ایک سال میں 100 سے زیادہ میٹنگیں فارمل ہوئی تھی 18ویں امینڈمنٹ۔ تو یہ ایک دم ختم نہیں ہو سکتی، اس کو طریقہ کار سے ختم کرنا ہوگا۔ تب اب جو اس کے لیے چارہ ڈالا گیا ہے اپوزیشن کو، وہ ہے نیب کا، پیپلز پارٹی بھی یہ اٹھانے کو تیار ہے، نون لیگ بھی یہ اٹھانے کو تیار ہے، مطلب یہ دانہ چگنے کو تیار ہے۔ اور مرکز میں تو آپ پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو پتہ ہے اب ہماری باری آنے والی ہے، تو وہ تو کریں گے ہی کریں گے۔ اس کی مثال میں آپ کو دو دیتا ہوں۔ آپ یہ کہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی یہ تو پیپلز پارٹی نے کیا تھا، وہ کیسے ہٹیں گے اس سے، نون لیگ ساتھ تھی، تو 18ویں امینڈمنٹ این ایف سی وارڈ سے نہیں ہٹیں گے، بڑے دعوے کیے گئے۔ تو جناب عالی ذرا یاد کریں وہ ٹائم جب صادق سنجرانی صاحب کے خلاف ایک جو ہے وہ عدم اعتماد ہوا اور انہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے کہا گیا۔ ہم پریس کی گیلری میں بیٹھے تھے جب میں نے خود وہ بندے کاؤنٹ کیے تھے جو 60 پلس تھے، جنہوں نے کھڑے ہو کے پہلے کہا کہ ہم ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے ہیں۔ اور جب وہ خفیہ کا نام ہی بڑا کمال کا ہے، خفیہ رائے شماری ہوئی، یعنی تو اس کے بعد صادق سنجرانی صاحب کے حق میں ووٹ پڑ گئے۔ پھر اس کے بعد قمر جاوید باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کی بات ہوئی، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، بڑے بڑے بیانات دینے والے، وہ پہلے تو عمران خان صاحب نے دی جو کہتے تھے کہ خودکشی کر لوں گا، پھر وہ نون لیگ، وہی پیپلز پارٹی، انہی جو ایوان میں، اسی ایوان میں جا کے انہوں نے ووٹ دیا۔ تو یہ جو اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی کوئی سٹینڈ لے گا، تو یہ قطعی طور پہ کوئی سٹینڈ سٹرون نہیں لے گا، اور یہ این ایف سی وارڈ بدلے گا اور 18ویں ترمیم بھی بدلے گی، کیونکہ 18ویں ترمیم میں امینڈمنٹ آئے گی تو این ایف سی وارڈ ہی ایک ہی ون لائنر ہے صرف اس میں، پھر باقی چیزیں چلتی رہیں گی کس طرح چلنی ہے۔ تو ابھی تک کی یہ صورتحال ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ نیب لا بدلے، اور مقتدر حلقے چاہتے ہیں کہ جناب 18ویں ترمیم اور اس میں این ایف سی وارڈ کا حصہ وفاق کو زیادہ ملے، تاکہ پھر ہی ان کو زیادہ حصہ ملے گا۔ اور درمیان میں حکومت کہاں کھڑی ہے وہ تو ہمیں ابھی تک کہیں پہ کھڑے ہوتے نظر نہیں آتی، کیونکہ حکومت کے اپنے وزیر شیخ رشید صاحب یہ فرماتے ہیں کہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ کہیں اور سے آنا ہے، حتمی ڈرافٹ جو ہے وہ نیب کا کہیں اور سے بننا ہے، اور حتمی ڈرافٹ جب آئے گا تو تب ہی بات ہوگی۔ یہ وہ شخص ہیں جو عمران خان کے بہت قریب بیٹھتے ہیں، تو اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ حکومت کہاں کھڑی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے ہوسٹ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔